अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। आज हम पहले पारे का आगाज़ करेंगे सूरतुल बकरा से, जो कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है। सूरह बकरा मदनी है, उसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेज़गारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फ़लाह और नजात पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, काफ़िरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। हमारा इल्म का ये सफ़र जो कुरान के साथ है, इसको आप मामूली ना समझें। ये बहुत बड़े एज़ाज़ और ऑनर की बात है कि अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगी में तौफ़ीक दे रहा है कि हम कुरान को समझ के पढ़ सकें। कुरान अल्लाह की किताब है, हदायत की किताब है। हम उस पर अमल नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे। कुरान के हर हर्फ पे नेकी है, लेकिन अमल नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको समझेंगे नहीं। कुरान पाक में जैसे बारहा अल्लाह ताला ने कुरान की अज़मत और उसकी शान नज़ूल और उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बात की है। फ़रिश्ते उन लोगों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे फ़रिश्ते उन लोगों के लिए अपने पर फैलाते हैं जो कुरान के इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, जिस तरह हमारी ग़िज़ाई खुराक खाना पीना है, फ़रिश्तों की ग़िज़ाई खुराक चूँकि वो नूरी मखलूक हैं तो उनकी ग़िज़ा कुरान है, अल्लाह का ज़िक्र है। वो ऐसी मजलिसें दुनिया में ढूंढते हैं, जहाँ मिलती है वो फिर बाकियों लोगों को भी पुकार कर बताते हैं कि जिसकी तुम्हें तलाश थी वो यहाँ है। वो सब वहाँ कितार दर कितार इकट्ठे हो जाते हैं और वो कितार इतनी तवील हो जाती है कि आसमान दुनिया तक पहुँच जाती है। तो कितनी बाबरकत महफ़िल है, कितनी बाबरकत वो मजलिसें हैं जहाँ कुरान को सीखा और सिखाया जाता है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी तआला तो अपनी रहमत के साथ हमारे इस इल्मी सफ़र को आसान कर देना, कुरान को समझना हमारे लिए आसान कर देना, इस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर देना। कि एक मौके पे जैसे हज़रत आयशा से किसी ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में,
تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں بھی قرآن کے ایسے ہی نمونے بنا دے، چلتے پھرتے نمونے بنا دے، ہمیں زبان سے کچھ بھی کہنا نہ پڑے، ہم جو پڑھیں اس کو خود پہ لاگو کریں تو ہمیں اس قابل کر دے۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم خود کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو۔ مکہ میں 2 منڈیاں تھیں، بطحان اور عقیق، جہاں اونٹوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ بطحان اور عقیق جائے اور 2 اونٹنیاں مفت میں لے آئے؟ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول اتنا نفع کون نہیں چاہے گا، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اتنا نفع ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہی ہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم روز کی 2 آیتیں سمجھ کے پڑھ لو تو اس سے کہیں زیادہ نفع پاؤ۔ دیکھیں کیسی بابرکت کتاب ہے اور کتنے اجر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے والے گروہ میں شامل کرنا، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا، ہماری مہلت عمل میں ہمارے برے اعمال دکھا دینا، ان سے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں آگے چل کر گائے کا واقعہ ذکر ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ البقرہ ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کہ بے شک جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ حجت الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوا۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات، یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا وہ ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، جس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، واللہ عالم۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 1 نیکی اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنن ترمذی۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر سورۃ الف لام میم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے لا ترتابوا فیہ، کہ تم اس میں شک نہ کرو۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر ہے ھدی للمتقین۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہ ہو، ان کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہو، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ امور بالغیبہ کیا ہیں؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر و ضلالت۔ آگے ہے یقیمون الصلاۃ۔ ہم قرآن میں بارہا پڑھیں گے کہ نماز قائم کرو، کہیں بھی ہم اس کے پڑھنے کا ذکر نہیں آتا کہ نماز پڑھو، بلکہ قائم کرو۔
کوئی بھی چیز قائم کب ہوتی ہے؟ جب وہ پوری کی پوری ہو۔ ادھوری چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک چھت 4 دیواروں پہ کمرے کی قائم ہوتی ہے، ایسے ہی نماز اپنے وقت پہ پابندی کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اصل میں تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنا مشابہ ہے۔ پڑھنے سے پہلے میری اپنی نماز میں بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں تھیں۔ جب میں نے تعلیم القرآن کی تعلیم حاصل کی تو الحمدللہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، پھر اپنی نماز کی اصلاح کی، پھر اپنے ریلیٹیوز میں سے اپنے بہن بھائیوں کو سب کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ تو ہمیں یہ اندر سے یہ شوق، یہ تڑپ، یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں تاکہ اللہ سے اجر پا سکیں۔ انفاق کا لفظ عام ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جو ذکر ہے انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی تھیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز ان پر اب عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن پاک پر ہوگا اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ ضرور فرماتے۔ آگے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان لانے کے بعد تقوی عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور اگر سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، اس آیت میں کہ جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ ان کا کفر اس حد تک انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد ان سے خیر اور اس قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں، یہ چند وہ مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا۔ اب اس کا یہ مطلب جیسے ختم اللہ، ہم اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ نے تو اس میں ذکر کیا نا کہ اللہ نے ان کو دل دیے جو سمجھنے کے لیے، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی ان ساری صلاحیتوں کو کس میں خرچ کیا؟ اللہ کی مخالفت میں۔ ان کے عدم اعتماد ایمان کی وجہ بیان کی گئی کہ چونکہ وہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو چکی تھی، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے استغفار کر لیتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے 30ویں پارے میں سورہ مطففین کی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے دل ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم جیسے مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا اور جو سنا، اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، ہمیں ہر کام اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اے باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک لے کے جا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔